बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लैंग्वेजेस का टॉपिक हमने क्लोज किया, ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स भी हमने पढ़ ली। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी। उसकी जो मेजर दो टाइप्स हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बारे में पढ़ा। लो लेवल की मजीद दो टाइप्स, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज, उनमें आपस में डिफरेंस हमने पढ़ा, मुख्तलिफ पॉइंट्स। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस का टॉपिक, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रॉन, पास्कल, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और कंप्यूटर की जो वाइज ज़बान है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज है। 0 and 1 बाइनरी कोड होते हैं उसके अंदर। इससे हटकर कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। तो बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग होती है, चाहे सी लैंग्वेज ले लें, C++ या विजुअल बेसिक, चूंकि उन सब में इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, वो तो कंप्यूटर को समझ नहीं आते, तो इसलिए फिर हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड क्या है? ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में बनते हैं, वो सोर्स कोड होते हैं। ऑब्जेक्ट कोड ऐसे प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में बनते हैं, उनको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट कोड है। तो फिर इनको सोर्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, क्यों ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं? इसलिए क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को समझता है, और हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है, जो हमारे लिए लैंग्वेजेस आसान है, जिनमें हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो फिर हमें ट्रांसलेटर चाहिए, जिसकी मदद से हम उन तमाम लैंग्वेजेस में बने हुए प्रोग्राम्स को 0 and 1 की फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं। आज का एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। Advantages of high level languages। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो उसका भी आंसर सेम होगा, क्योंकि सी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ये बुक में भी दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन इन सब के पॉइंट तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। कुछ वर्डिंग हेडिंग एक में लिखी हुई होगी, वही हेडिंग दूसरे में थोड़ा नाम चेंज करके लिखी गई है। तो एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। पहला एडवांटेज, ये हेडिंग्स ही हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, तो इसको मैं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपने एक दफा बुक से रीडिंग कर लेनी है। पहला, इजी टू लर्न। सी लैंग्वेज या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है जो आजकल इस्तेमाल हो रही है, इनको कह रहे हैं सीखना बहुत आसान है। इनको सीखना, समझना, इनमें काम करना बहुत ही आसान है। ये ऑलरेडी उन लेक्चर्स में भी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि 0-1 में कोडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर हम सी लैंग्वेज को या कोई भी
اور ہائی لیول لینگویج ہے، ان میں سے کسی بھی لینگویج کو یوز کر کے اس میں کوڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آسان کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں جتنی بھی کوڈنگ ہے وہ ساری کی ساری انگلش کے ورڈز ہیں۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی پرنٹ، پرنٹ ایک ریڈیبل نیم ہے، پرنٹ ایک پراپر ورڈ ہے جس کو ہم ریڈ بھی کر سکتے ہیں، جس کو ہم پروناؤنس بھی کر سکتے ہیں، اور جو چیز ریڈیبل ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے۔ تو اس میں جتنے بھی کی ورڈز ہیں یا جو بھی ہم اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں وہ بڑی سمپل سی ہیں، وہ کامن سمپل سی انگلش لینگویج کے اندر ورڈز لکھے ہوئے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹس بنی ہوئی ہیں یا کچھ کامنلی یوز سمبلز ہیں۔ سمبلز کون سے ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کاما کا سمبل ہے، ہیش کا سمبل ہے، یہ بڑے سمبل استعمال ہوتے ہیں جن کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم مشین لینگویج کو دیکھیں تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بنے گا کہ ایزی ٹو لرن اس کے ایڈوانٹیج میں آ رہا ہے، اس کا ڈس ایڈوانٹیج بنے گا اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن، ڈیفیکلٹ، اس کو سیکھنا مشکل ہے۔ کیوں سیکھنا مشکل ہے؟ اس میں سارے چونکہ ریڈیبل چیزیں ہی نہیں آئیں گی، سارے نمبرز ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہر بچے کو نام یاد ہوگا۔ کیوں یاد ہے؟ کیونکہ نام ریڈیبل ہے، لیکن ہر بچے کو دوسرے کا رول نمبر کسی 2-4 بچوں کا یاد ہوگا، سب کا یاد نہیں ہوگا، یا کانٹیکٹ نمبر 2 4 5 8 10 بندوں کا یاد رہے گا، سب کا یاد نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ وہ جو نمبر ہے وہ ریڈیبل ہی نہیں ہے، ریڈیبل نہیں ہے تو اس کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، جو سی لینگویج کے ہائی لیول کے ایڈوانٹیجز ہیں، اگر ان کو الٹا کر دیں تو وہ مشین لینگویج کے ڈس ایڈوانٹیج بن جائیں گے، وہ سارے کے سارے۔ تو ایزی ٹو لرن کے بعد سیکنڈ ہے پراپر سینٹیکس۔ اس میں جتنی پروگرامنگ ہوتی ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہوتی ہے۔ سینٹیکس کا میں بتا چکا ہوں، کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر پروگرام بنانے کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو سینٹیکس کہتے ہیں۔ اب سینٹیکس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جس طرح انگلش ایک لینگویج ہے، انگلش میں ہم نے اگر اسے سیکھنا ہے تو اس کی گرامر جو ہے، گرامر میں سارے رولز ہیں۔ پاسٹ کی بات کرنی ہے تو کون سی فارم آف ورب ہم نے یوز کرنی ہے، ہیلپنگ ورب کون سا یوز کرنا ہے، سینٹینس کا سٹرکچر کیا ہے، سینٹینس ختم ہونے میں کیا لگانا ہے، ابھی بات کنٹینیو ہے کون سا سمبل یوز کرنا ہے، کسی فیلنگ کو شو کروا رہے ہیں تو ہم نے کون سا سمبل یوز کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اگر ہم اس کو سیکھ لیں، یہ گرامر ہے، گرامیٹیکل رولز ہیں، اگر ہم سیکھ لیں تو ہم کہیں گے ہمیں انگلش آتی ہے، ہم انگلش میں بول بھی سکتے ہیں، اس میں ورڈز کی اگر ووکیبلری ہے ہمارے پاس ہم لکھ بھی سکتے ہیں، سارا کام کر سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں، جو بھی بیسک ہے، فورٹران، پاسکل، جو بھی لینگویج ہے اس میں پروگرامنگ کرنے کے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اگر ہم ان رولز کو سیکھ لیں گے، اس سینٹیکس کو ہم سیکھ لیں گے، انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہمارے لیے پروگرامنگ بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم سینٹیکس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو پھر تو پروگرامنگ مشکل ہو جائے گی، یا سینٹیکس ہو ہی نہیں۔ میں نے کہا اس کے اپوزٹ پوائنٹ مشین کا بنتا ہے، مشین میں کوئی پراپر سینٹیکس ہے ہی نہیں، تو اس میں پھر ہمارے لیے پروگرامنگ کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کا سیکنڈ فیچر پراپر سینٹیکس۔ تھرڈ ہے مور پروگرامرز۔ پروگرامرز کی تعداد ان لینگویجز کے اندر زیادہ ہے۔ ہائی لیول لینگویج کو سیکھنے والے جو لوگ ہیں، جو پروگرامرز ہیں، جو ہائی لیول لینگویج میں کام کرتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوگی ہے۔ کیوں زیادہ ہوگی؟ اب جب مشین لینگویج تھی صرف، اگر مشین لینگویج صرف کمپیوٹر میں جب یہی تھی، ہم پوری دنیا سے ڈھونڈتے تو ہمیں گنے چنے پروگرامر ملتے 40-50۔ کیوں؟ اس میں پروگرامنگ کرنی ہے تو ہارڈ ویئر میں مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، ہارڈ ویئر کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتہ ہونی چاہیے،
اس جتنے بھی پارٹس ہیں ہر پارٹ کا بالکل انٹرنل اسٹرکچر سب کچھ پتہ ہوگا تب ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں مشین لینگویج میں. لیکن یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہے اس میں ہارڈ ویئر کے بارے میں نالج ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں پروگرامنگ کرتے وقت انگلش کی طرح کے ورڈز ہمارے سامنے آتے ہیں، پرنٹ، ان پٹ، اس طرح کے ورڈز ہیں جو ریڈیبل ہیں، جن کو سیکھنا، جن کو لکھنا، جن کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی آپ آئی سی ایس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو 30 کی یہ خواہش ہے کہ ہم آئی سی ایس کرنے کے بعد سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے. تو وہ اس میں وہ کیا سکھاتے ہیں، وہ انہی پروگرامنگ لینگویج ہم سیکھیں گے، سافٹ ویئر بنائیں گے. تو جو سافٹ ویئر لوگ بناتے ہیں انہیں پروگرامر ہی کہتے ہیں. تو کیوں اس فیلڈ میں لوگ جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آسان ہو گئی ہے، اس میں کام کرنا بہت آسان ہو گیا، اس کو سیکھنا بہت آسان ہو گیا. اس وجہ سے لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں جائیں. پروگرامرز کی تعداد بھی پوری دنیا میں اب ہم چیک کریں کتنے پروگرامرز ہیں تو کاؤنٹ لیس ہیں، اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ لوگ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں. وجہ کیا بنی؟ اب پروگرامنگ آسان ہو چکی ہے، اب پروگرامنگ آسان ہو چکی ہے. تو پروگرامرز اس میں بہت زیادہ ہیں. جو باقی مشین لینگویج کے دیکھے اس کے پروگرامرز کی تعداد کم ہے. اس لیے کام ہے کیونکہ وہ اس میں پروگرامنگ کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو پروگرامرز اس میں زیادہ ہیں. ایزی ٹو ڈیٹیکٹ اینڈ ریموو ایررز. ایررز کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے ڈی بگنگ. The process of detecting and removing errors from program is called debugging. تو debugging آسان ہے، errors کو detect کرنا اور errors کو remove کرنا بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کچھ errors ایسے ہیں آگے چل کر اسی چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے، 10th میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ایرر کی ٹائپس ہیں سنٹیکس ایرر، رن ٹائم، لاجیکل ایرر. جس میں بہت سارے ایسے ہیں جنہیں ٹرانسلیٹر خود ہی ڈیٹیکٹ کر کے ہمیں بتا دیتا ہے فلاں اسٹیٹمنٹ میں ایرر ہے. تو ہم نے صرف اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا ہے، اس میں کوئی ہم سے اسپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے یا کوئی سمبل لگانا ہم بھول گئے ہیں، وہ فوراً ہمیں اسٹیٹمنٹ بتائے گا اس میں ایرر ہے. یا کچھ ایسے بھی ابھی ٹرانسلیٹر آ چکے ہیں جو انڈر لائن کر دیتے ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پہ ایرر ہے. تو ایرر کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہو گیا. اگر ہم نے خود بھی ڈھونڈنا ہے، لاجیکل ایرر آ گیا، ہم نے خود تھارلی پورے پروگرام کو اسٹڈی کر کے پڑھ کے خود بھی ڈھونڈنا ہے تو وہ بھی آسان ہے. کیوں؟ انگلش میں ساری اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں، جتنے بھی ورڈز ہیں وہ سارے انگلش میں لکھے ہوئے ہمارے سامنے ہیں. تو جب ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو ہمیں فوراً سے ایرر مل جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر مشین لینگویج کو ہم دیکھیں اس میں ایررز کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ 0 1 ہر جگہ پہ ایسے لکھا ہوا ہے، اس میں کوڈنگ ساری اس طرح سے ہوئی ہے تو وہ بڑا مشکل کام ہے 0 1 میں کوڈنگ کرنا. اور کوڈنگ کرنا مشکل ہے، ایک ایرر آ جائے ہم اس ایرر کو ڈھونڈنے میں اور ریموو کرنے میں 2-4 ایررز اور ہم سے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان میں ایررز کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور سی لینگویج یا کوئی بھی ہائی لیول لینگویج ہے کہ ایررز کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کیونکہ ٹرانسلیٹر ہی ڈیٹیکٹ کر کے دے دیتا ہے. اگر وہ ڈیٹیکٹ کر کے نہ دے، ہم پروگرام کو تھارولی پڑھتے ہیں، ہمیں فوراً سے ایرر مل جاتا ہے. 5th پوائنٹ ہے مشین انڈیپینڈنس. مشین لینگویج کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے مشین لینگویج کا کہ اس میں بنے ہوئے پروگرام مشین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جس مشین پہ بنیں گے اسی پہ چلیں گے، کسی اور پہ چل نہیں سکتے. کسی بھی ہائی لیول یا سی لینگویج میں بنا ہوا پروگرام مشین انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. مشین کی قید ختم ہو گئی، جس مرضی مشین پہ بنائیں، جس مرضی پہ چلائیں. مثلا ایک پروسیسر ہے، ایک کمپیوٹر جس کے اندر موٹرولا کا پروسیسر لگا ہوا ہے، تو اگر مشین لینگویج میں بنا ہوا پروگرام ہے تو وہ صرف موٹرولا کا پروسیسر جس سسٹم میں ہوگا وہی چلائے گا، کوئی اور چلا نہیں سکتا. لیکن ہائی لیول لینگویجز میں ہم پروگرام بنائیں گے جس مرضی مشین پہ بنائیں، جس مرضی پہ چلائیں.
ہر تو یہ مشین کی جو قید ہے اس سے آزاد ہو گئے، اس کے بنے ہوئے پروگرام مشین کی قید سے سمجھ لے انہیں آزادی مل گئی، جس مرضی مشین پہ چلائیں، جس مرضی پہ بنائیں، جس مرضی مشین پہ چلا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے ہائی لیول لینگویج اس کا یا سی لینگویج۔ ایک ماڈیولرٹی، 6 جو اس کا فیچر بنے گا وہ ہوگا ماڈیولرٹی۔ ماڈیولرٹی ٹرم نکلی ہے ماڈیول سے، ماڈیول ٹرم یوز ہوتی ہے عموماً یہ یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں ماڈیول میں، ٹوٹل کتنے ہیں جی 8 ہیں جی، ابھی 3rd ماڈیول میں۔ جس طرح سیمیسٹر تو آپ نے سنا ہوا ہوگا، ایک ایم ایس سی کی اگر کوئی بندہ ڈگری کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 4 سیمیسٹر ہے، ابھی میں تیسرے میں ہوں، اس کا مطلب وہ 2 کمپلیٹ کر چکا ہے، ہاف ہو چکا ہے۔ تو اس میں پروگرامز کو ماڈیولز میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو 10th میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا پرابلم سالونگ کا، اس میں نے بتایا تھا کہ پرابلم کو سالو کرتے وقت ایک ٹرم ہم نے پڑھی تھی ڈیوائڈ اینڈ کانکر رول، جسے ٹاپ ڈاؤن ماڈل بھی کہتے ہیں، کہ پرابلم کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پرابلم میں۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ پرابلم کو سالو کرنا آسان ہو جائے۔ تو جو بھی پرابلم چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے حل کی جائے اس کا سلوشن ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو بڑا پرابلم ہوگا اسے ایک ہی اٹیمپٹ میں ہم حل کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو اس کو سالو کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے 6 پوائنٹس ہیں۔ آپ کے 3 طرح سے کویسچن آ سکتے ہیں۔ ایک ایڈوانٹیجز آف ہائی لیول لینگویج، ایک پوائنٹ لکھتے ہیں بک سے 8-9 پوائنٹ لکھے ہو آپ، 1-2 اور بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ایڈوانٹیجز آف ہائی لیول لینگویج یا کریکٹرسٹکس آف سی لینگویج، اور ایک آ سکتا ہے رائٹ ڈس ایڈوانٹیجز آف مشین لینگویج۔ جتنے پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھے ہیں ان کو الٹا کر کے لکھ دیں تو وہ مشین لینگویج کے ڈس ایڈوانٹیجز بن جائیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ایک شارٹ کویسچن اور اسی سے ملتا جلتا بڑا آسان سا ہے کہ مشین لینگویج پہ ہم باقی لینگویجز کو کیوں پریفر کر رہے ہیں، کیوں ہم مشین کو چھوڑ چکے ہیں باقی لینگویجز میں پروگرامنگ کر رہے ہیں؟ اس کا بھی آنسر اسی کے اندر سے مل سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے مشین لینگویج میں کوئی سینٹیکس نہیں ہے، جیسے پروگرامنگ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، باقی لینگویجز کا سینٹیکس موجود ہے، پروگرامنگ بڑی آسان ہو جائے گی۔ پھر مشین لینگویج میں ایررز کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم اس میں پروگرامنگ نہیں کر رہے۔ ہائی لیول لینگویجز میں ایررز کو ڈیٹیکٹ اور ریموو کرنا آسان ہے۔ مشین لینگویج کے بنے ہوئے پروگرام مشین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اب اس مشین لینگویج کو یوز نہیں کر رہے۔ ہائی لیول میں پروگرام بنیں گے ان پہ مشین ڈیپینڈنسی والا کوئی سسٹم نہیں ہے، جس مرضی پہ بنائیں جس مرضی پہ چلا لیں۔ تو یہ اس کا ایک آنسر ہم اسی کے اندر سے بنا سکتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم ٹربو سی پلس پلس کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کیا ہوتا ہے، اور سی لینگویج کا جو اسٹرکچر ہے کیسے بنتا ہے، کون سی سیکوینس ہے جس سے پروگرام ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔